क्या मुसलमानों को फलस्तीन मिलेगा? क्या मुसलमानों के ऊपर से ये बुराई खत्म हो जाए? अखबार में, खबरों में जो कुछ चल रहा है फलस्तीन के बारे में, गजा के बारे में, मुसलमानों के बारे में, इस सब को सामने रखते हुए हर किसी का सवाल ये कि आइंदा क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब बनी इसराइल जो है वो अपनी सल्तनत कायम करने में कामयाब होंगे। तो कुरान क्या कह रहा है इसके बारे में, और कुरान ने इसके बारे में क्या बात बता दी है मुसलमानों को, जो बात समझने की जरूरी है। वो सिस्टम अल्लाह ने जो बनाया, वो सिस्टम को समझने की जरूरत है। वो सिस्टम से मुसलमानों के लिए भी है, और वो सिस्टम यहूदियों के लिए भी है, और ये सिस्टम क्रिश्चियंस के लिए भी है। एक ग्रो आया, उसने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। सेम सब कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो फलस्तीन में आगे क्या होना है, या गजा में आगे क्या होना है, उसका दारोमदार अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फार्मूला उनके लिए दिया है, वही फार्मूला हमारे लिए भी दिया है। यहूदियों को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि इनमें से सब बराबर नहीं है। अल्लाह ने कहा है कि जो इनमें से अच्छे काम करने वाले, उनका अजर हमारे पास है। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला साफ कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे, और मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी इस कुरान पॉडकास्ट में। कुरान पॉडकास्ट, जहां हम करते हैं कुरान की बातें, कुरान से बातें, और इस ब्यूटीफुल सीरीज में हमने लिया है सूरा बनी इसराइल। और अल्हम्दुलिल्लाह से प्रीवियस 2 एपिसोड्स में हमने बात की कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाया, और वो क्या बरकत थी जो मस्जिद अक्सा के अतराफ में अल्लाह ने रखी थी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो एपिसोड 1 यहाँ से आप देखिएगा। एपिसोड 2 में हमने बात की थी कि बनी इसराइल की क्या हिस्ट्री रही है, अल्लाह ने क्या 2 मेजर करप्शंस उनके बारे में बताए हैं, और कैसे जो है उनका डाउनफॉल हुआ। सारा हिस्टोरिकल फैक्ट्स के थ्रू हमने जो है इसको डिस्कस किया। आज का ये प्यारा जो एपिसोड हमारा है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि कंक्लूजन क्या है, अब नेक्स्ट क्या जो है इनके साथ मामलात पेश आएंगे, और अल्लाह ने क्या प्रिंसिपल जो है इनको दिया है, इनके साथ साथ हमारे लिए भी इसमें क्या नसीहत है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस होगी इंशाल्लाह। मैं आगे बढ़ने से पहले मेरे को होस्ट उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब का वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर इमाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। तो मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को खुश आमदेद कुरान पॉडकास्ट में, जहां हम करते हैं कुरान की बातें और कुरान से बातें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़ने का बेहतरीन तरीका कि आप कुरान पढ़िए, कुरान समझिए, और अल्लाह ताला को पहचानिए, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए और अल्लाह से जुड़िए। तो आज हम जो सूरह बनी इसराइल की जो नेक्स्ट आयत है, आयत नंबर 9 से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आयत नंबर 8 तक हमने जो तस्करा जिक्र पढ़ा है, वो बनी इसराइल के बारे में कि बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या एक तरह से उनको वार्निंग दी थी कि लतुफ्सिदूना फिल अर्द मर्रतैन, कि तुम क्या करोगे, फिसाद करोगे कम से कम कितने, 2 दफा। कम से कम का लफ्ज मैंने लगाया है कि तुम 2 दफा फिसाद करोगे। यानी कि अल्लाह ताला ने उनको ये कहा था कि ये हमने तुम्हारे लिए तुम्हें ये बात बता दी है, मुकर्रर कर दी है कि तुम 2 दफा फिसाद करने वाले हो। और फिर उसकी डिटेल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई कि जब पहली दफा उन्होंने जो गलत बातें थी वो की, तो उसके नतीजे में उनके साथ क्या हुआ, और फिर जब दूसरी दफा की तो उसके नतीजे में उनके साथ क्या हुआ। और उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको वो फार्मूला बताया, और उसके हमने पूरी डिटेल से उसको डिस्कस किया है। इससे पीछे वाली एपिसोड में अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और उसमें क्या अल्लाह ताला ने बताया कि अहसन तुम, अगर तुम अच्छा करोगे अपने लिए अच्छा करोगे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम उदना, अगर तुम फिर वही करोगे तो हम फिर वही करेंगे। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन 2 वाकयात के बाद, जहां पे अल्लाह ताला ने कहा था कि तुम बहुत फिसाद करोगे और उसके नतीजे में तुम्हारे साथ बुरा होने वाला है, उसके बाद जो तीसरी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की है वो ये की कि ये अब फार्मूला है। तुम जब तक दुनिया में रहोगे, तुम्हारे साथ दुनिया में जो कुछ होगा वो इस फार्मूले के तहत होगा। तुम अच्छा करोगे, अपने लिए अच्छा करोगे, तुम्हारे साथ अच्छाई होगी, और अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुराई होगी। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि अच्छाई और बुराई, तुम्हारे साथ जो कुछ होना है वो तुम्हारे अपने हाथ में है। उत्तम उदना, अगर तुमने फिर वही किया तो हम फिर वही करेंगे जो हमने पहले तुमसे किया। और वो क्या किया, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन 2 आयत में उससे ऊपर वाली बताया कि किस तरह से जो टेम्पल था, जो मस्जिद थी, मस्जिद अक्सा जो थी, उससे पहले वो किस तरह से तबाह बर्बाद हुई, और किस तरह से दूसरे लोग वहां पे काबिज हो गए। तो
اب جو سچویشن ہے، یہ جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اندر، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور سمجھنے والا ہے کہ کس طریقے سے اب آگے کیا ہوگا. اور اس فارمولے کو، اس چیز کو اپلائی کرتے ہوئے آپ سوچتے جائیے، دیکھتے جائیے اور پڑھیے غور سے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کے ان کی قتل کی سازش کے بعد جب وہاں پہ رومنز آ گئے تو رومنز نے ان کو وہاں سے قید کیا، نکالا، اور نکالنے کے بعد اس جگہ پہ قابض ہو گئے. تو کس طرح سے مختلف جگہوں پہ جاتے رہے، مختلف ملکوں میں گھومتے رہے، اور ان ملکوں سے کس طرح سے ایک کے بعد دیگرے بے دخل ہوتے رہے. یہ پوری وہ ہسٹری ہے جو کہ ریسنٹ ہے، آخری 1000 سال کی ہے، 1,500 سال کی ہوگی، اور یہ سب لکھی ہوئی ہے، یا پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. میں اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہسٹری ہمارا اس طریقے سے ہسٹری کو سمجھانا، ہمارا پڑھنا ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم جو ٹیمپل تھا اس کے تباہ ہونے کے بعد، رومنز کے جو ہے کیا کہتے ہیں، فلسطین کے اوپر، یروشلم کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد، جو یہود تھے، جو بنی اسرائیل تھے، ان کو کس طرح سے بے دخل کیا انہوں نے، کس طرح سے ان کو ان کے گھروں سے نکالا، اور کس طرح سے وہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ پھیل گئے، اور کس طرح سے وہ مختلف ملکوں میں رہتے رہے، اور کس طرح سے وہ ان ملکوں سے بھی مختلف اوقات میں، یعنی کہ اوقات سے مراد یہ ہے کہ مختلف سالوں میں کچھ عرصے، کوئی کہیں 50 سال کے 100 سال کے بعد وہ جب جمتے تھے، کچھ تھوڑی بہتری آتی تو پھر نکالے جاتے تھے، کس طرح سے وہ در بدر رہے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ فارمولہ ہے تمہارا، اتم ادنا، تم وہی کرو گے ہم پھر وہی کریں گے، آسن تم، اگر تم اچھا کرو گے اپنے لیے اچھا کرو گے، اور تم برا کرو گے تمہارے لیے برا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اب نیکسٹ کیا ہونا ہے. آج کی تاریخ میں، آج کی ہسٹری میں، آج کے انداز سے، آج جو کچھ اخبار میں، خبروں میں جو کچھ چل رہا ہے، فلسطین کے بارے میں، غزہ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہر کسی کا سوال یہ کہ آئندہ کیا ہوگا، اب کیا ہونے والا ہے. کیا مسلمانوں کو فلسطین ملے گا؟ کیا مسلمانوں کے اوپر سے یہ برائی ختم ہوگی؟ کیا مسلمانوں کا یہ پٹنا بند ہوگا؟ کیا مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم بند ہوگا؟ کیا یہود، کیا جو ہے اسرائیل، کیا بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ کیا جو ہے ٹیمپل یا مسجد اقصی، جس کو یہود مسجد مانتے ہیں یا جس کو وہ اپنا ٹیمپل کہتے ہیں، کیا وہ تیسری دفعہ بن جائے گا؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب ہر کوئی تلاش کر رہا ہے، جن کے جواب کے لیے لوگ جو ہے وہ کانٹینٹ پہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں، جگہ سے ایک سے بڑھ کے ایک تھیسز آ رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک کانسپریسی تھیوری آ رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں، اور قرآن نے اس کے بارے میں کیا بات بتا دی ہے مسلمانوں کو، جو بات سمجھنے کی ضروری ہے. ہم پچھلے والی ایپیسوڈ میں اس کو تھوڑا سا ذکر کر چکے ہیں، اور اس والی ایپیسوڈ کو ہم وہیں سے جوڑتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ان حالات پہ غور کریں، ان چیزوں کے اوپر غور کریں جو یہود کے ساتھ ہو رہی تھیں، جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہی تھیں، جب ان کا پہلی دفعہ ٹیمپل تباہ ہوا یا مسجد تباہ ہوئی، اور جب دوسری دفعہ ہوا، وہی سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. مسلمان بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اسی راستے پر چل رہے ہیں، آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، بٹے ہوئے ہیں، وہی اسی قسم کی برائیاں ان کے اندر آ چکی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سسٹم ایک ہی ہے، وہی یہودیوں پہ اپلائی ہو رہا ہے، وہی مسلمانوں پہ اپلائی ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ وہی نکل رہا ہے. اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو سزا دیتا ہے. ہاں، لوگوں کو سزا دیتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو سزا دینا چاہتا نہیں ہے. اس نے ایک سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم میں سے، اس پروسیس میں سے جو گزرتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے وہ سیدھے ہاتھ پہ وہ جاتا ہے جنت کی طرف، جو برے کام کرتا ہے اس سے الٹے ہاتھ پہ جاتا ہے دوزخ کی طرف. وہ سسٹم اس نے بنایا ہے، اس سسٹم میں سے اچھائی بھی نکل رہی ہے اور برائی بھی نکل رہی ہے. کیا وہ دل سے لوگوں کو سزا دینا، مطلب کیا اس کا مقصد ہی لوگوں کو سزا دینا؟ نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے جو اچھے کام کرے گا. کیوں بنایا اس نے ہمیں؟ اس نے اس لیے بنایا تاکہ وہ چیک کرے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرنے والا ہے. یہ اس لیے تھوڑی بنایا کہ تم سارے دوزخ میں جاؤ یا تم سارے جنت میں چلے جاؤ. اس نے کہا دس از اے ٹیسٹ، میں نے ایک سسٹم بنایا. تو سیم چیز، وہ سسٹم اللہ نے جو بنایا، وہ سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ سسٹم سیم مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور وہ سسٹم یہودیوں کے لیے بھی ہے، اور یہ سسٹم کرسچنس کے لیے بھی ہے. اس سسٹم کے اندر جو رہے گا، جو فارمولہ اللہ نے بتا دیا ہے، وہی فارمولہ کامیابی کا فارمولہ ہے. جب مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، نہ اتفاقی ہے نہ چاقی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح سے بیٹھ کر کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس بہاف پر کہ ان کی
ان کی جو ہے ایک یہ سمجھ لیجئے کہ اختلاف ہے کسی قرآن کی بات پہ یا کسی حدیث کی بات پہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہی بالکل سیم سب کچھ یہی ان کے ہاں ہو رہا تھا جب سیکنڈ ٹیمپل ڈسٹرکٹ ہوا، اور جب پہلا فرسٹ ٹیمپل ڈسٹرکٹ ہوا تو کیا ہو رہا تھا؟ آپس میں بٹے ہوئے تھے. آدھے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایجپٹ کا ساتھ دینا ہے، کنگ آف ایجپٹ کے کنگ کا، اور آدھے لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم نے بیبلون کے کنگ کا ساتھ دینا ہے، اور آپس میں لڑ رہے تھے. اور اسی طرح سے ایڈلٹری، اور اسی طرح سے نا اتفاقی، نا چاقی، اور ایک دوسرے کو دھوکہ بازی، سب کچھ عروج پہ تھا. ایک آدمی اپنا موقف دوسرے آدمی کے اوپر، ایک گروہ اپنے موقف دوسرے گروہ کے اوپر مسلط کرنے کے لیے اس گروہ کے ساتھ سب کچھ کر رہا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک تیسرا گروہ ایک گروہ آیا، اس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. سیم سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو فلسطین میں آگے کیا ہونا ہے، یا غزہ میں آگے کیا ہونا ہے، اس کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فارمولہ ان کے لیے دیا ہے وہی فارمولہ ہمارے لیے بھی دیا ہے، کہ ان کے ساتھ اگر ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے یہی سب کچھ ہونے والا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ان سوالوں کا جواب نہیں ہے جو ہم نے سوال اکٹھے کیے، کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ بالکل کلیئر کٹ جواب ہے. جی مسلمان کب آئیں گے، غزوہ کب ہوگا، وہ جی دجال کب آئے گا، جی عیسیٰ کب واپس آئیں گے، جی وہ عیسیٰ آ کے کب ان کو ماریں گے پیٹیں گے. یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب دینے والا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اپنے اس کو آپ لوگ چڑھا دیتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ جی بس 10 دن میں ہو جائے گا، وہ کہہ رہا ہے جی 5 دن میں ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی واقعے میں، کسی بھی قصے میں، کسی بھی ایسی بڑی چیز کے اندر کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے. قیامت کا کوئی ٹائم فریم کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف نشانیاں بتائی ہیں کہ اس واقعے کے قریب یہ ہوگا، اس واقعے کے قریب یہ ہوگا. یہ نہیں کہا ہے کہ 10 سال میں ہونے والا، 5 سال میں ہونے والا، 6 دن میں ہو جائے گا، 4 گھنٹے بعد ہو جائے گا، کہیں بھی نہیں کہا ہے. سیم اسی طرح سے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نشانیاں بتائی ہیں، ہمیں ان نشانیوں سے سمجھنا ہے. اور باقی کے کوئی اگر ٹائم فریم دے رہا ہے کوئی کہ جی 50 سال میں، تو اگلے 10 سال میں، تو 6 مہینے میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی کنٹرول میں نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کوئی ٹائم بتا سکے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ ہوتا رہے گا، وہ چلتا رہے گا، وہ آگے ہوگا. انہوں نے ابھی اپنی سلطنت بنانی ہے. ٹیمپل بنے گا نہیں بنے گا ہمیں نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے. مسجد یہودیوں کی مسجد بنے گی یا نہیں بنے گی ہمیں نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف جو مسلمان کر رہے ہیں وہ جب تک وہ کرتے رہیں گے جو وہ کر رہے ہیں تو یہ ہوتا رہے گا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ نہ ہو، پٹنا، ظلم اور یہ سب کچھ، کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. سمپل از دیٹ. لوگوں کو کافر کہنا بند کریں، لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرنا بند کریں، اور ان لوگوں کی بھی عزت کریں جو یہودیوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان میں سے سب برابر نہیں ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ جو ان میں سے اچھے کام کرنے والے ہیں ان کا اجر ہمارے پاس ہے. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں. آپ ان کو بھی ایک اس سے پینٹ نہیں کر سکتے، ان میں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں. تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہونا کیا ہے. عماد بھائی آگے آیت نمبر 9 انشاءاللہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کیجئے، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں. بے شک. آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 دو آیتیں ایک ساتھ میں لے رہا ہوں، پھر اس کو کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان هذا القرآن، یقیناً یہ قرآن، یہدی للتی، وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، یا اقوم، سب سے زیادہ سیدھا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیتا ہے مومنین کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ان مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا بدلہ ہے. اور اس کے دوسرے طرف وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر، اعتدنا لہم، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، عذاباً علیما، درد تکلیف دینے والا عذاب. ہارون بھائی یہ دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، آپ تھوڑا اس کو پورا سیناریو کو کنیکٹ کر کے بتائیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ پیغام کیا دے رہے ہیں ساروں کے لیے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے آخری بات یہ کی ہے کہ تم جو کرو گے ہم وہ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اچھا کریں گے تو وہ آگے بڑھیں گے، اپنی سلطنت قائم کریں گے، اپنے ٹیمپل بھی بنائیں گے اور دنیا والوں کو کے اوپر حکومت بھی کریں گے. اور اگر وہ برا کریں گے تو پھر اللہ بھی برا کرے گا اور اللہ ان کو آگے چلنے نہیں دے گا، اللہ ان کی برائی کو بڑھنے نہیں دے گا، اللہ ان کا ہاتھ روکنے والا ہے. اگر وہ ظلم کریں گے تو ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. بال ان کے کورٹ میں، ویری سمپل. اور تم ادنا. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پرنسپل سیٹ کیا سورہ بقرہ میں. اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو پنشمنٹ کس لیے دی؟ اس لیے دی کیونکہ یہ اللہ کی آیات کو، نشانیوں کو جھٹلاتے اور کیا کرتے کہ پیغمبر جو آتے ان کو مارتے، ان کو قتل کرتے. ٹھیک ہے. اب کیا ہونے والا ہے؟ ان پہ جو 2 دفعہ عذاب آیا پڑے والا، اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی، جو آخری والا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب مارنے کی کوشش کی گئی. اب کیا ہے؟ کیا اب عذاب اس وجہ سے آئے گا؟ لیکن اب تو کوئی پیغمبر ہی نہیں ہے. کوئی پیغمبر نہیں ہے. آخری پیغمبر کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، وہ تو چلے گئے. ان کے بعد کوئی پیغمبر آئیں گے؟ ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے. کہتے ہیں عیسیٰ آئیں گے. اگر عیسیٰ آئیں گے تو ایز اے پیغمبر تو نہیں آئیں گے. اور اگر وہ آئیں گے اور ایز اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار آئیں گے اور ان کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے تو وہ پیغمبر تو نہیں ہوئے. ان کی پیغمبری تو پھر ختم ہو چکی ہے. اور اگر وہ ایز اے پیغمبر آ گئے تو پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی بات جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے اس کو بیان کرنا. تو ابھی ہم اس چیز کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں. اس چیز کو ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں کہ وہ سچویشن نہیں ہے. تو پھر کیا سچویشن ہے؟ پیغمبر تو ہے نہیں جس کو یہ مار سکیں یا ماریں. لیکن کیا موجود ہے؟ سوچو، وہ کیا موجود ہے؟ وہ پیغمبر کا وہ پیغام، وہ کلام اللہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ہاتھ میں دیا تھا کہ یہ تم لوگوں کو دو، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جس پہ چلیں گے لوگ تو ان کو فائدہ ہوگا. دعوت. پیغمبر کا کام بھی میسج دینا تھا نا. پیغمبر کا کام بھی لوگوں کو صحیح اور غلط کی تمیز بتانا تھا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کنورٹ کیا اور وہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا. ہم اس قرآن کو لے کے چل رہے ہیں. آپ سمجھ رہے میری بات کو کہ وہ قرآن جو ہے اس کی حیثیت اس ایک میسنجر کی ہے، اس کی حیثیت اس ایک پیغام کی ہے جو لوگوں کے لیے آج موجود ہے. ہمارے اندر لائف پیغمبر موجود نہیں ہے لیکن پیغام موجود ہے، میسج موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسج ہمارے اندر موجود ہے. اب بنی اسرائیل کے لیے کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ دعوت دے رہے ہیں، ڈائریکٹ دعوت دے رہے ہیں. اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي. یہ ہے وہ قرآن، لے لو یہ والا، یہ قرآن جس کے اندر کیا ہے؟ رہنمائی، گائیڈنس. ان کو کہہ رہے ہیں آؤ. اب اگر تم کو بچنا ہے، اگر تم کو بچنا ہے، تم کو اس فارمولے سے بچنا ہے، اگر تم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، تم اس سائیکل میں بار بار جا رہے ہو، بار بار جا رہے ہو، بار بار 5 دفعہ تو کم سے کم انگلیوں پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ اس سائیکل میں جا چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے 100 ایئرس بھی نہیں ہوئے جو ایک سائیکل گزرا ہے، شدید قسم کا عذاب کا سائیکل ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو اس سے بچنا ہے، تم چونکہ اپنے اس تھاٹ پروسیس کی وجہ سے بار بار اس سائیکل میں جا رہے ہو. وہ تھاٹ پروسیس کیوں بلٹ ہوتا ہے؟ وہ تھاٹ پروسیس اس وجہ سے بلٹ ہوتا ہے کیونکہ جو ایکچوئل تورا ہم نے تم کو دی تھی اس میں تم نے گڑبڑے کر کے اس کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دیا ہے. تم نے اس کے اندر روایتیں ڈال اس کی چہرہ بگاڑ دیا، اس کی شکل بگاڑ دی، اس کے کیا کیسے کیا؟ اس کی سمپل مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی. گائے کو قربان کرو. اچھا کون سی گائے؟ نیلی پیلی کالی؟ نہیں یہ والی. اچھا وہ تو بہت ساری ہیں، اس میں سے کون سی گائے ہو؟ ہمیں ذرا اور تھوڑا کھل کے بتائیں. اچھا بھائی جو گائے ہو وہ ایسی ہو کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ جو ہے نا کوئی بالکل جوان ہو. اچھا پھر اور کیسی ہو؟ اور بتائیں. مطلب
ایک چھوٹا سا حکم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ گائے کو قربان کرو، کوئی بھی گائے پکڑتے قربان کر دیتے. قبول کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، نیت دیکھتا ہے وہ. اس کو کام کو نہ کرنے یا اس کو اپنے طریقے سے کرنے کے چکر میں گھما گھما کے اس کو کہیں سے کہیں لے گئے، اور آخر میں کیا ہوا کہ اس گائے کے برابر سونا تولنا پڑ گیا. سیم یہی تورا کے ساتھ ہوا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو تو تم نے اس کا اور اس کے ارد گرد جو پورا سب کچھ کھڑا کر دیا ہے، اس کی وجہ سے تم ایک ایسے گرداب میں، ایک ایسے سائیکل میں پھنس گئے ہو جس سے تم نکل نہیں پا رہے. تو تم کیا کرو؟ تمہارے لیے سلوشن دے رہا ہوں میں. کیا سلوشن ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی، آؤ اس قرآن کی طرف. یہی قرآن تمہیں بچانے والا ہے. پیغمبر کون ہو گیا؟ کون بن گیا پیغمبر؟ وہ میسنجر کون بن گیا؟ قرآن. وہ میسج کیا بن گیا؟ قرآن. بے شک.